अस्सलाम वालेकुम प्लैनेट फन के मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, बड़े भी और छोटे भी, सबको गुल आपी का बहुत 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 अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सब घर में भी खैरियत होगी। और बताएं कैसा रहा कल का दिन। मेरा तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि आपके इतने प्यारे, इतने खूबसूरत मैसेजेस मुझे मिलते रहे, रिसीव होते रहे, और इतने इतने प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं स्पेशली उनका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में, जिसमें आप स्टडी भी कर रहे हैं, आई थिंक कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम्स करते हुए, पेपर करते हुए भी हमें टाइम दिया है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें और हम भी खुश और आप भी खुश। मज़ा आएगा आगे भी चल के इंशाल्लाह। तो जनाब, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली आयत से, और फिर आपको पता है पहले आयत होती है, फिर हदीस होती है, फिर आज हम एक स्टोरी भी बहुत प्यारी सी सुनाएंगे। हमें बहुत सारी विशेज़ भी आई हैं, और हाँ, कल जो पहेली पूछी गई थी उसके जवाब भी हमें मिले हैं, और वो भी हम अनाउंस करेंगे कि किसने क्या क्या दिया और किसने सही जवाब दिया। और एक प्यारी सी बच्ची ने हमें बहुत प्यारी पहेली भी भेजी है, तो उसकी पहेली भी हम अनाउंस करेंगे यहाँ पे, फिर देखते हैं कौन इसको पूछता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना सेगमेंट। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नंबर 8, सूरह अनफाल, आयत नंबर 46। इन्नल्लाह माल साबिरीन, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखें, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बात हमें एक छोटी सी आयत में बता दी है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र क्या है? सब्र वही है जो हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन उसका फल बहुत ज़्यादा होता है। हम किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में जब हम जल्दबाज़ी करते हैं तो जल्दबाज़ी का अंजाम तो हमेशा ही ख़राब होता है, हमेशा ही गलत होता है। तो हम जल्दबाज़ी से कोई काम करेंगे तो हम अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। अल्लाह ताला ने सब्र का इसीलिए बोला कि सब्र करेंगे, बेशक थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा हौसला करना पड़ता है उसमें, लेकिन उसका जो फिर बाद में हमें उसका नतीजा मिलता है वो इतना खूबसूरत होता है कि हमें उम्मीद नहीं होती। एक के साथ 4 चीज़ें और अच्छी हमें मिल जाती हैं। सिर्फ एक काम के लिए अगर हम सब्र करते हैं तो उसके बदले अल्लाह ताला 4 तरह की, 10 तरह की चीज़ों को आसानी में बदल देता है। सब्र बहुत ज़रूरी है। उतावला होना, जल्दबाजी करना किसी भी मामले में। अब छोटी सी एग्जांपल ले लें कि अगर आप अपनी मम्मा को कहते हैं कि मुझे चिप्स बना दें, मामा को गर्मी लग रही है या किसी वजह से घर में कोई चूल्हा नहीं है, या मतलब लाइट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़, कुछ भी हो सकता है ना, कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं, मामा नहीं बना सकी। उस पर आप जब रोना शुरू कर देंगे, ज़िद शुरू कर देंगे, तो वो फिर मामा भी इरिटेट होंगी और आप अपने आप को ख़ुद को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात होगी। जबकि अगर आप उस पर, मामा के कहने पे सब्र कर लें कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, क्या पता उस चिप्स के साथ आपको और भी चीज़ें मिल जाएं। बिल्कुल मिलती हैं, क्योंकि सब्र कभी रायगा नहीं जाता। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सब्र करना ही अच्छे लोगों की, अच्छे इंसानों की पहचान है। और मैं जानती हूँ जो अगर आज आप लोगों ने सब्र के साथ काम लेना शुरू कर दिया, अपनी ज़िंदगी में ठहराव ले आए, सब्र के साथ सारे मामलात अपने देखे, किसी भी बात में ज़िद नहीं की, सबके साथ अच्छे से रहे और हर चीज़ को अल्लाह की मसलहत जानकर आमीन करते रहे, तो मैं यकीन करें, मैं यकीन से कहती हूँ, बल्कि ये कंफर्म बात है कि उसके बदले अल्लाह ताला आपको इतनी नेमतें और इतनी चीज़ें अता करेगा कि जिसका आपको ख़ुद को भी यकीन नहीं होता। सब्र के बाद मिलने वाला फल वो फल है कि जिसकी मिठास सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के बात, मेरी आज की ये खूबसूरत बात आप तक ज़रूर पहुँची और आप इस पे अमल भी करेंगे। मैं रोज़ आपको एक आयत, एक हदीस तो बताती हूँ। मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये एक आयत है, मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस पर अमल भी करें। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अमल करें, आपके घर वाले भी अमल करें, और इर्द गिर्द में आपके दोस्त अहबाब जिनसे आप मुलाकात करते हैं, आप उन तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ और ऐसी अच्छी और नेक बातें लोगों तक भी शेयर करें। ठीक है, समझ गए बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे। तो अब हमारी हदीस का वक्त है। तो हदीस का मफ़हूम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि लोगों को खाना खिलाओ और
خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو انہیں سلام کہو. تو دیکھیں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہی بات کی. اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم بہترین مسلمان کیسے بن سکتے ہیں. ہم دوسروں کی مدد کر کے, بھوکے کو کھانا کھلا کے. اور ہم مسلمان ہیں, سلامتی, سلام کرنے کا مطلب ہی سلامتی ہے. اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. سلام کا مطلب ٹھیک ہے, آپ جب بھی کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں واپس سلامتی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے, ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں, اور جب نیکیاں بڑھتی ہیں تو ہم اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ باہر نکلیں, گھر میں داخل ہوں, اسکول میں جائیں, تو آپ اپنے گھر آتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو سلام کریں. گھر آتے ہی سلام کرنا چاہیے, برکت ہے. اور آپ جب اسکول میں جاتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, خواہ آپ اپنی کلاس فیلوز کو زیادہ نہیں جانتے پھر بھی آپ سلام کریں, کیونکہ سلامتی ہونی چاہیے. سلام کرنا ہم سب مسلمانوں کے اوپر بھی واجب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سلام لازمی کرنا چاہیے. اور ہاں, بھوکے کی بات آ گئی کہ کھانا کھلانے کی بات. آپ جب اسکول میں جاتے ہیں, آپ کے پاس ٹفن میں بہت خوبصورت سی چیزیں ہیں, ماما نے سینڈوچ بنا کے دیے ہیں, کسی کو فرائز بنا کے دیے ہیں, کسی کو نگٹس بنا کے دیے ہیں, ایسی ہی چیزیں آ رہی ہیں نا کتنی خوبصورت. اور مزے مزے کے ہمارے جو ہوتے ہیں ڈرنکس ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ پیتے ہیں مزے مزے لے کے, جو آپ کے فیورٹس ہوتے ہیں, تو آپ سب ماما آپ کو بنا کے دیتی ہیں بوٹل میں. تو آپ جب دیکھیں کہ ایک بچے کے پاس لنچ باکس نہیں ہے یا لنچ باکس میں ایسا کچھ نہیں ہے, تو آپ کوشش کریں اپنے کھانے میں سے اس کے ساتھ شیئر کریں. آپ جب اس چیز کو شیئر کریں گے, کھانا کھلائیں گے, ان کو دیں گے, تو آپ کی اس کھانے میں, اس چیز میں برکت ہوگی. اور جب برکت ہوگی تو آپ بھی سیر ہو کے کھائیں گے اور وہ سامنے والا بھی خوش ہوگا. جب وہ سامنے والا خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ سے خوش ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوں گے تو آپ کے اوپر انعامات کی بچھاڑ ہوگی. تو کون کون انعامات لینا چاہتا ہے؟ ہم تو سبھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے انعام ہم پر آئیں. تو اسی لیے آپ کو سب کو مل بانٹ کے کھانا چاہیے, اور کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد کوئی ہمارے ہوتے ہوئے بھوکا نہ رہے. جتنا ہم دے سکتے ہیں, جس حد تک کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. نیکی بانٹنے سے اچھائی ہی بڑھتی ہے, نیکی بانٹنے سے ہمارے اندر کچھ کمی نہیں آئے گی. تو کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکے ہم نیکی بانٹیں. اللہ اور اس کے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی باتوں پہ عمل کریں, تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان, اچھے شہری, اچھے پاکستانی بن سکیں. ہم کہیں پہ بھی جائیں تو لوگ ہم پر پراؤڈ کریں. آپ کے والدین پہ پراؤڈ کریں کہ اتنے پیارے بچے, اتنے بہترین ماں باپ نے ان کی تربیت کی, اور تھوڑی بہت اس میں کاوش گلابی کی بھی رہی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس پہ عمل ضرور کرنا ہے. صحیح ہو گیا بچوں؟ بہت اچھے بچے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میری بات کا رسپانس دیتے ہیں ہمیں میسیجز کر کے کہ آپ کو کون سی بات کتنی اچھی لگی, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور میرا دل اور باغ باغ ہوتا ہے, میرا اور دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے آ کے بات کروں, اور اس چیز پہ دوبارہ سے ڈسکشن ہو, مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور بچوں یہ تو ہو گیا آج کی ہماری آیت اور آج ہماری حدیث. اب جناب ہم آج آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنائیں گے. ٹھیک ہے, سٹوری کے بعد ہم آتے ہیں اپنی باقی سیگمنٹ پہ بھی, کیونکہ کل ہماری سٹوری رہ گئی تھی, اور مجھے ایک دو بچوں نے بھی یہ بولا کہ آپ ہی, ہم تو سٹوری کے ویٹ میں تھے, تو سوری پہلے تو کہ میں کل آپ کو سٹوری نہیں سنا سکی. آج ہے جناب سٹوری ٹائم, تو ریڈی ہو جائیں سارے بچے. تو آج ہم سٹوری سناتے ہیں بڑی مزے کی, ایک بڑے پیارے سے ننھے منھے سے خرگوش کی. ٹھیک ہے, خرگوش تو ویسے سب بچوں کو بڑے پسند ہے نا میں نے دیکھے اکثر بچوں نے تو گھر میں بھی پالے ہوئے ہیں, اور بڑے مزے سے ان کو کھانا کھلا رہے تھے. بڑی کیوٹ سے یہ اللہ تعالیٰ کی جانور ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت چیزیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا, اور جو بھی بنایا ہے خوبصورت ہی بنایا. اللہ کی تخلیق پہ ہمیں سبحان اللہ ہی نکلتا ہے منہ سے جب ہم اللہ کی اس طرح کی تخلیق دیکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے بچوں, سوری جو کل بچے نہیں بولے, مجھے بولا 2-3 بچوں نے کہ ہم سٹوری کا ویٹ کر رہے تھے. تو آ جائیں جی, ہم سٹوری سنانے لگے ہیں, اور میری ہر سٹوری میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بات ہوگی, اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ عمل کریں, تاکہ کل کو سب کہہ سکے کہ گل آپی کے سارے دوست بہت ہی بیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی جناب. تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک جنگل میں ایک خرگوش رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے, جنگل میں جو خرگوش رہتا تھا وہ بڑا شرارتی تھا, بڑا ہی نوٹی, اور ہر ٹائم پھدکتا رہتا تھا, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی سب کو تنگ کرتا تھا اور شرارتیں کرتا تھا. لیکن وہ بہت ہوشیار بھی تھا, انٹیلیجنٹ بھی تھا. ایک جگہ جب سارے ایک طرف جب سب جنگل والے ان سے
تنگ تھے کہ یہ بہت شرارتی ہے, آرام سے نہیں بیٹھتا, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. دوسری طرف وہ اس کی تعریف بھی کرتے تھے کہ یہ کافی ہوشیار اور عقل مند بھی ہے. لیکن کیونکہ ان کو آج تک کبھی موقع نہیں ملا تھا کہ اس کی عقل مندی دیکھی جائے, تو اسی لیے اس کی شرارتوں کا پلڑا زیادہ بھاری تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جنگل میں ایک ہاتھی آ گیا. اب ہاتھی جب آیا تو وہ تو خرگوش سے کتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا ہاتھی اور چھوٹے چھوٹے پدے سے خرگوش. وہ تو سب گھبرا گئے کہ اب ہم کیا کریں, اوہو یہ ہاتھی آ گیا تو ہمارے پاؤں کے نیچے دے کے کچل دے گا. اور اس نے کچھ ایسا ہی کیا. جب وہ چلتا تھا تو وہ دیکھتا نہیں تھا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں, اور کئی بیچارے خرگوشوں کے گھر جو تھے وہ ٹوٹ جاتے تھے, اور ان کے کھانے ان کی پینے کی چیزیں خراب ہو جاتی تھیں, جس کی وجہ سے جنگل کے سارے خرگوش بہت پریشان ہو گئے. یہ ماجرا جب ببلو نے دیکھا, خرگوش کا نام ببلو تھا, یہ تو بتایا ہی نہیں میں نے آپ کو. ہاں جی جناب, خرگوش کا نام تھا ببلو. اور جب ببلو نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ خود بھی بہت پریشان ہوا کہ اس طرح تو ہم سب کے معاملات خراب ہو جائیں گے, گھر ٹوٹ جائیں گے, ہم کہاں رہیں گے. ہاتھی صاحب تو دندناتے پھر رہے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی آگے کبھی پیچھے, ان کو تو مزے آ رہے ہیں, اور وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ کتنی زیادتی میں ہیں. اگر کوئی اللہ نہ کرے جان سے چلا گیا تو ہم کیا کریں گے. اس سے پہلے کہ کسی کو جان کا خطرہ لاحق ہو, ببلو نے ایک پلان کیا کہ کس طریقے سے اس کو ہم جنگل سے دور کریں یا ہم اس مصیبت سے بچ سکیں. ان کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہے, جتنا بڑا ہاتھی اتنی بڑی مصیبت. اب ببلو نے کیا کیا, پہلے تو وزٹ کرتا رہا پورے جنگل کا. اب دیکھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم ہاتھی سے جان چھڑوا سکتے ہیں. اس نے کیا کیا, جب ایک دفعہ دیکھا کہ ایک کنواں تھا جو خالی تھا, اس کو ایک ترکیب سوچی. وہ گیا ہاتھی کے پاس اور ہاتھی کو جا کے بولنے لگا, ہاتھی انکل اگر آپ میں اتنا دم ہے تو مجھے پکڑ کے دکھائیں. ہاتھی کو غصہ آ گیا, اس نے اپنی سونڈ ہلائی اور بولنے لگا, اچھا بچو ایسی بات ہے تو میں آ رہا ہوں تمہیں پکڑنے کے لیے. ہاتھی بھاگا, زور زور سے بھاگا اس کے پیچھے, اور لیکن خرگوش جو تھا ببلو میاں تھوڑے چھوٹے تھے پر تھے تو بہت تیز نا. انہوں نے 2 جمپ لگائی اور وہ کنویں کے پاس آ گئے. جیسے وہ کنویں کے پاس پہنچے, ہاتھی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. اب ہاتھی صاحب کو تو اپنا غرور تھا کہ میں اس کو پاؤں کے نیچے دوں گا اور کچل دوں گا. لیکن ببلو بھی کم نہیں تھا. ببلو نے کیا کیا, دیکھا کہ جیسے ہی ہاتھی میرے قریب آ رہا ہے, ببلو نے چھلانگ لگائی اور کنویں کے دوسری طرف. اور ہاتھی نے جیسے ہی کنویں کے قریب آ کے نیچے جھانکا, وہ جھانکنے سے پہلے کیونکہ وہ تیزی میں تھا, دڑل سے کنویں کے اندر جا گرا. اب جب کنویں کے اندر جا گرا, اس میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ اچھل کے باہر آ گیا. اب وہ باہر آیا تو ببلو بھی گیلا ہو گیا. اب ببلو نے اپنے ماتھے سے پسینہ ہٹایا, پانی ہٹایا, صاف کیا, لیکن نیچے ہو کے دیکھنے لگا تو ہاتھی صاحب تو نیچے رو رہے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا, میں نیچے گر گیا ہوں, اب مجھے باہر کون نکالے گا. ببلو نے بولا کہ جب ہم مصیبت میں تھے کیا تم نے سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا, ہمارے کتنے گھر ٹوٹے, کتنا برا حال ہوا. تم نے تو ہم لوگوں کو پاؤں کے نیچے دے دیا. ہمارے کتنی ہی فیملی ممبرز تو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تو ان کے پاس نیا گھر بھی نہیں ہے, بارش بھی آ جائے تو وہ کیا کریں گے. تو اس پر ہاتھی بہت پچھتایا اور اس نے سوری کی, اور اس نے بولا کہ آئندہ میں کہیں پہ بھی جاؤں گا تو میں اس چیز کا ضرور خیال رکھوں گا کہ میں کسی کو تنگ نہ کروں. اور اس سے کیا سبق ملا کہ ببلو نے اپنی ہوشیاری کے ساتھ, اپنی چالاکی کے ساتھ اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیا. سبق یہ ہے کہ ہم کسی بھی مصیبت کو اپنے سر پر لاگو نہ کریں, سر پر سوار نہ کریں کہ او ہو یہ مسئلہ درپیش ہو گیا, اب ہم اس کا کیا کریں گے, یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. جی نہیں, ایسی کوئی مشکل نہیں, ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. لیکن وہ حل ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کا نقصان نہ ہو, ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور کسی کا نقصان بھی نہ ہو. تو ببلو نے یہی کیا کہ عقل مندی کا تقاضا یہی کیا تھا کہ اس نے اس کو سزا بھی دے دی, اس کو عقل بھی آ گئی کہ ہاں اس نے غلط کیا, اور اس کی جان بھی چھوٹ گئی ہاتھی سے. تو ٹھیک ہے بچوں, آج کی اسٹوری کا یہی نتیجہ ہے کہ آپ کو پریشانی میں, کسی پرابلم میں گھبرانا نہیں, بلکہ اس کا حل تلاش کرنا ہے. اور ہر مشکل کا حل ہے, اور حل ہمارے پاس ہی ہوتا ہے, بس ہم ذرا غصے میں اور پریشانی میں دیکھ نہیں پاتے, حل ہمارے قریب ہی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسی لگی اسٹوری مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ ضرور کروں گی. ٹھیک ہے, تو جناب اسٹوری بھی ہو گئی ہماری, اچھی لگی ہوگی, امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی. خرگوش تو سب کو ہی بہت پسند ہے بھائی. جی تو بچوں, اب ہمارا سیگمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. کون سا بھلا, پوچھو تو جانے کون سا.
جی پہیلی ٹائم، اور پہیلی ٹائم میں ابھی تو پہلے میں اناؤنس کروں گی ان سب کے نام جنہوں نے کل ہمیں ساری پہیلی کے جواب دیے، اور سب نے بہت سارے جواب دیے، میں نے سب کے ہی نام لے لینے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو بچوں نے غلط ہی دیے تھا، لیکن مجھے اچھا یہ لگا کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ اس پہ پارٹیسپیٹ کیا، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس نے صحیح کیا اور کس نے غلط. اور کیا نام ہے جناب؟ سہیلی بوجھ پہیلی. ٹھیک ہے چلیں، پہلے تو آپ کو میں دیتی ہوں جواب اس کے. کل ہم نے جو پوچھا تھا، ایک دادا کے 100 پوتے، یاد ہے نا آپ کو؟ ایک دادا کے 100 پوتے، چلتے پھرتے سب ہیں ساتھ، سب کے پیٹ میں ایک ہی آنت. تو آپ لوگوں نے کیا اس کا جواب بتایا؟ ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں. جی ہمارے پاس جو ایک جواب آیا، حبیب زاہد نے بتایا دانت، اور فلک نے بتایا انار، سمینہ شہزادی نے بتایا انار، اور بہت اچھا لگا ایک کا ہمارے بڑے اچھے ہیں، انہوں نے بتایا، ذوالفقار صاحب ہیں، انہوں نے بتایا ہمیں جواب تسبیح، جو کہ بالکل کریکٹ آنسر تھا. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ بھائی. بہت مزہ آیا کہ آپ سب، مجھے مزہ یہ آ رہا ہے کہ بچے بڑے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. مزہ آتا ہے ویسے، پہیلی سے بوجھنے کا مزہ آتا ہے نا. یہ ہے نا، ویسے بچپن کی یاد تازہ ہو رہی ہے سب کی. ہم تو خیر بچے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں وہ بچپن میں جا رہے ہیں، ہے نا. تو جناب پھر آج کی پہیلی کی طرف آئیں ہم. آج کی پہیلی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو پہیلی اچھی والی پہیلی بھیجے گا اس کا ہم یہاں پہ، یہ ہمارے میگزین میں اس کا بالکل وہاں پہ چھپے گی اس کے نام کے ساتھ کہ کس نے ہمیں کون سی پہیلی بھیجی ہے. ٹھیک ہے جناب، تو آج کی پہیلی ہے، میرے پاس شہر ہے لیکن گھر نہیں، میرے پاس پہاڑ ہے لیکن جنگل نہیں، میرے پاس پانی ہے لیکن مچھلی نہیں، میں کون ہوں؟ جناب اب بتائیے کہ کون ہے یہ، ہم کون ہیں؟ دوبارہ بتاؤں؟ چلے میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس شہر ہے لیکن گھر نہیں، میرے پاس پہاڑ ہیں لیکن جنگل نہیں، میرے پاس پانی ہے لیکن مچھلی نہیں. کون ہوں میں؟ جلدی بتائیں. تو کیا ہوا؟ سہیلی بوجھ پہیلی. اور آج بھی جو ہمیں پہیلی کا جواب دے گا اس کا انشاءاللہ ہم کل اناؤنس کریں گے اور بتائیں گے کہ کون ونر ہوتا ہے. جی جناب، اور یہ جو پہیلی بھیجی ہے ہمیں، آپ کو پتہ ہے یہ بھیجی ہے ہمیں فاطمہ نے. فاطمہ آپ کی پہیلی ہم نے بول دی، لیکن آپ نے ایک مسٹیک کر دی. اب ہم نے شہر کا نام تو بتایا ہی نہیں. بیٹے ساتھ میں شہر کا نام بھی بتایا کریں. اور جو بچے میسیجز کر دیتے ہیں لیکن اپنا نام نہیں بتاتے، واٹس ایپ پہ ان کے میسیجز آئے ہوتے ہیں لیکن اپنا نام اور شہر کا نام بتانا بھول جاتے ہیں، کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام، اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیا کریں تاکہ ہم آپ کے یہاں پہ نام کے ساتھ، آپ کے شہر کے نام کے ساتھ آپ کو اناؤنس کریں. تو اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا اور ہمیں بھی اچھا لگے گا کہ کون سے شہر سے ہمیں کس بچے نے یہ بھیجی ہے پہیلی. تو اپنے ماما پاپا کے واٹس ایپ نمبر سے کر لیا کریں، ان سے پوچھ کے ان کی اجازت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو جناب اب ہے ہماری وشز ٹائم، اور وشز تو ہمارے پاس 2 سے 3 آئی ہیں، اور اس بار ذرا وشز تھوڑی سی نا مزے کی آنے لگ گئی ہیں. کل بھی مزے کی تھی، آج اور مزے کی ہیں. پہلی وش تو ہے جی، بینا نے کیا ہے اپنی ماما بابا کو اینیورسری کے لیے. ہیپی اینیورسری آپ کو. بھائی اتنی گرمی میں اینیورسری، بڑی ہمت ہے آپ کی، اتنے مہمان بھی سنبھالے ہوں گے آپ نے. لیکن بڑا مزہ آیا جی، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں ہماری اپنی وش بھیجی، ہم نے آپ کی وش یہاں پہ بتائی. ہماری طرف سے سب کو کنگریچولیشنز، آپ کے ماما کو بھی بابا کو بھی. اللہ پاک آپ کے ماما بابا کو سلامت رکھے ہمیشہ آپ کے سر پہ، اور آپ بھی ان کے ساتھ رہیں ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ آپ کا گھر بستا رہے. اور جناب دوسری ہمیں ریکویسٹ آئی ہے. اب ریکویسٹ کیا آئی ہے؟ ریکویسٹ ہمیں بھیجی ہے عائشہ نے یہ بولا ہے کہ جناب، نہیں سوری یہ کنول کی ہے. کنول کی ہمیں ریکویسٹ ہے، اور کنول نے ہمیں بولا ہے ماموں کو کہ ماموں چھٹیاں ہو رہی ہیں، ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کی طرف، تو آپ بھی آفس سے چھٹیاں لے لیں. بیٹے وہ تو میں نے آپ کی ریکویسٹ پہنچا دی، چھٹیاں اسکول میں ہوتی ہیں، آفس والوں کو کہاں ہوتی ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں بیچارے کیسے، اب ان کے جو آفس کا ہیڈ ماسٹر ہے نا وہ چھٹیاں نہیں دیتا. تو ہم نے آپ کی ریکویسٹ پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے. تو جناب یہ 2 ریکویسٹ چلی گئی. اب تیسری ریکویسٹ جناب، بالکل تیسری ریکویسٹ بڑی پیاری ریکویسٹ ہے، اور وہ بیسٹ وشیز ہیں
پاکستان ٹیم کے لیے، کیونکہ ان کا T20 میچ ہے آج، تو وہ ہمیں ولید اقبال نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ان کی طرف سے، بلکہ ان کی طرف سے کیوں، ہم پورے پاکستان کی طرف سے بیسٹ وشیز کہتے ہیں جی. بیسٹ آف لک پاکستانی ٹیم، جیت کے آئیے گا. آپ ہارو یا جیتو پاکستان ہی ہو تو جناب، لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے پلیز جیت کے آئیے گا. ٹھیک ہے، آپ سب کی وشیز بھی پہنچا دیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. آپ نے میری آیات جو میں نے بولی، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ نے ضرور سوچنا ہے، بلکہ سوچنا نہیں، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. سٹوری پسند آئی ہوگی لازمی. ہاں، بلکہ ایک اور کام کریں، میں سٹوری تو سناتی ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس اچھی اچھی سٹوریز ہیں تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں، ہم وہ بھی آپ کی شیئر کریں گے، یہاں پہ سب کے سامنے آنر کریں گے. اور نام کے ساتھ بھولیے گا مت، نام اور سٹی ضرور بتائیے گا. جو بھی وشیز ہوتی ہیں، جو بھی میسیجز آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں نے ریکویسٹ بھیجنی ہوتی ہے، پہیلی ہے اور کہانی ہے، وٹ ایور آپ جو بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، پلیز اپنے نام اور اپنے سٹی نیم کے ساتھ بھیجا کریے گا. اوہ، اب تو بہت لیٹ ہو گیا. تو جناب، اب آپ کی گل آپ اجازت چاہتی ہیں آپ سے، ہمیں دے اجازت. ہم پھر ملیں گے آپ کی نئی شو کے ساتھ، آپ کے ساتھ مزہ کرنے کے لیے، فن کرنے کے لیے، پلانٹ فن کے اسی چینل پہ جس کا نام ہے گل کی باتیں. تو اجازت دیں، اللہ حافظ.